Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल एराफ की आयत नंबर 123 से लेकर आयत नंबर 129 तक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 123 से। क़ाला कहा फिरौन ने आमनतहुम ईमान लाए तुम भी इस पर कबला इससे पहले अन के आज़ना मैं इजाज़त दूँ लकुम तुम्हें इन्ना बेशक हादा ये लमकरुन अलबत्ता चाल थी मकर तुमुहु चाल चली तुमने ये फिर मदीनाती शहर में, मदीना शहर को कहते हैं, तो फिर मदीनाती शहर में लितुखरिजू ताकि तुम निकाल ले जाओ मिन्हा इससे अहला इसके रहने वालों को फसौफ पस अन करीब तालमून तुम जान लोगे। जो आज का आयत है इस आयत का ताल्लुक हमारे पिछले लेसन के साथ है। इस आयत में हमारे पास बताया गया है कि जादूगरों ने क्या किया था। कि असल में हमने जब लास्ट लेसन में पढ़ा था जादूगरों के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि जो जादूगर थे ना उन लोगों ने इनका क्या नाम है, जब जादूगरों के उन्होंने क्या रिएक्शन था जादूगरों का, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जादूगर ने जब देखा ना कि ये मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अज़दा गिराया, तो वो एक अपना असा गिराया तो वो अज़दा बन गया, तो वो लोग हैरान हो गए। और देखिए जब कोई चीज़ एक चीज़ का एक्सपर्ट होता है वो उस चीज़ को जान लेता है कि ये चीज़ जादू से हो सकती है या नहीं। एक बंदा जादू के एक्सपर्ट तरीन तब 70,000 एक जादूगर आए थे, तो इतने ज़्यादा जादूगरों ने जब अपना इतना कमाल दिखा, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट तरीन थे, जब उन्होंने जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है वो बता देता है कि ये काम हो सकता है या नहीं। उन्होंने जब ये देखा कि अज़दा बन गया, तो वो जानते थे कि ऐसा तो अल्लाह ताला की रहमत से ही हो सकता है, कोई जादू ऐसी चीज़ नहीं बना सकता। तो वो उसी टाइम सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए और वो लोग ईमान ले आए। जब वो लोग सजदे में गिरे तो ईमान लेकर आए, तो मुसलमानों ने जब एकदम, क्योंकि वो आजिज़ थे, तकब्बुर नहीं था उनके अंदर एक चीज़ अच्छी थी कि उनके अंदर ये नहीं था कि हम छोटे पड़ जाएंगे या हमें लोग मानना ही बंद कर देंगे, हमारे इतने बड़े नहीं। लेकिन वो आजिज़ लोग थे, वो सिर्फ मतलब हक की बिना पे वो उनको पहले फिरौन को समझते थे, शायद जिस बातों को हक समझते थे, लेकिन जब उन्होंने ईमान को पहचाना तो वो लोग सच्चे मुसलमानों की तरह तभी सजदा में पड़ गए। और उन्होंने हज़रत हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हम तुम्हारे रब की तुम्हारे मतलब यहाँ हम मतलब ये हम एक्सेप्ट करते हैं। किसको एक्सेप्ट करते हैं? ना के फिरौन को, बल्कि हम हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की खुदा को एक्सेप्ट करते हैं। वो बात कल के लेसन में थी। आज के लेसन में क्या हुआ कि जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर सजदा में पड़ गए, तो फिरौन इस चीज़ पे परेशान हो गया और वो बदतमीजी शुरू कर दी। और उसने कहा कि तुम किससे पूछ कर ईमान लाए हो, मतलब उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम ईमान ही किससे पूछ के लाए हो। तो उसने जब देखा कि मेरी तो मेरा एक दबदबा था, एक मेरा रोब था मेरा इस इलाके में, और मैं एक बादशाह हूँ, मेरी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उसने उसी टाइम कहना शुरू कर दिया कि ये तो गलत है, ये तो तुम चाल चल रहे हो, ये तो तुम उनके साथ मिले हुए हो जो तुम ये बातें कर रहे हो। अगर तुम सच्चे होते हो तो फिर सच्ची बात करो ना, तुम तो उसके साथ मिले हुए हो, इसीलिए तुम लोग सब जब बात में पता लगी तुम लोग सजदा में गिर गए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही बातें इस आयत ने कहा है कि उसने कहना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी कि तुम ईमान ले आओ। मतलब वो जो फिरौन है वो अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ समझता था। वो चाहता था कि मतलब उसकी इजाज़त के बगैर कोई ईमान भी नहीं लेके आ सकता, उसकी इजाज़त के बगैर कोई मुसलमान भी नहीं हो सकता, उसकी इजाज़त के बगैर कोई किसी और चीज़ अपने मतलब दिमाग को भी उसकी इजाज़त के बगैर ही इस्तेमाल करेगा। तो उसने कहने लगा कि क्या मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी। तो वो आगे से उसने जब अपने आप को लड़खड़ाया कि मेरी बादशाही लड़खड़ा जाएगी, तो उसी वक्त उसने कहना शुरू कर दिया कि ये तो चाल है, तुम लोग उसके साथ मिले हुए हो ताकि ये जहाँ के रहने वाले कौन है, मतलब बनी इसराइल के लोगों को तुम आज़ाद कर सको। लेकिन वो लोग आजिज़ और सच्चे मोमिन थे। और फिर फिरौन ने उनको क्या नाम है धमकियाँ देना स्टार्ट कर दी और कहने लगा लउक़त्तिअन्न अलबत्ता मैं ज़रूर काट दूंगा ऐदियकुम तुम्हारे हाथ व उर्जलकुम और तुम्हारे पाँव मिन खिलाफ मुखालिफ सिमते सुम्मा फिर लउसल्लिबन्नकुम अलबत्ता तुम ज़रूर सूली चढ़ाऊंगा तुम्हें अजमाइन सबको।
تو اسے دھمکی دینے لگے کہ اگر تم ایمان لے کر تمہیں کیا بتایا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بلکہ میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، تمہارے جسموں کو کاٹوں گا، میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ لیکن مطلب ابن عباس کہتے ہیں کہ دن کے یہ جو سولی چڑھانے کا معاملہ تھا، یہ فرعون نے سب سے پہلے سولی چڑھانے کا معاملہ یا یہ حرکت بری حرکت یہ فرعون نے دنیا میں سٹارٹ کی تھی، اور اس کے بعد فرعون نے کیا تھا کہ ان کو شام کے کیا نام ہے جب شام کا وقت تھا تو فرعون نے پھر ان سب جادوگروں کو شہید کر دیا تھا۔ اور ان کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اسٹرانگ ایمان دیا، ماشاءاللہ یہ عاجز لوگ تھے، ان کو اتنا اسٹرانگ ایمان دیا کہ موت کو سامنے دیکھ کے بھی انہوں نے گھبرائے نہیں بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی موت جب تو دے تو اے اللہ مجھے جب موت دے تو مجھے اس کے ثابت قدم رکھی اور مجھے ایک مسلمان اور ایمان کی حالت میں موت دینا۔ اور یہ لوگ موت سے بھی نہیں ڈرے اور پھر فرعون نے ان کو شہید کر دیا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ دن کے ابتدا میں یہ جادوگر تھے، اور کیونکہ جادو کرنا گناہ ہے نا تو لیکن دن کے ابتدا میں یہ جادوگر تھے اور دن کے آخر میں یہ شہید تھے۔ تو مطلب پہلے کافر اور جادوگر تھے اور بعد میں ایسا ایمان لے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی اور ایمان پر موت آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو اسی لیے کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں کیوں نہیں آ سکتی، اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، آپ دعائیں کرتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ پہلے اپنا دل کو صاف کریں، پہلے اپنے دل کا خلوص کریں، اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اپنے آپ میں اکڑ ختم کریں، اپنے آپ میں تکبر ختم کریں، اپنے آپ میں ایٹیٹیوڈ ختم کریں، خود کو جھکنے کے لیے مومن جھکنے کے لیے ہوتا ہے، مومن ان سرد ہواؤں میں جھک جاتا ہے اور پھر اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے جھکنے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، بلکہ جھکنے کا مطلب ہے کہ عاجز رہنا، کہ مطلب تکبر نہیں کرتا مومن۔ تو قالوا انہوں نے کہا انا بے شک الی ربہم طرف اپنے رب کے منقلبون پلٹنے والے ہیں، تو وہ لوگ ڈرے نہیں، جادوگر وہ کہتے ہیں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو وما نہیں تنقموا تم ناراض ہوتے منا ہم سے الا مگر ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم بھی آیات نشانیوں پر ربنا اپنے رب کی لما جب جاءتنا وہ آئی ہمارے پاس ربنا اور رب نے افریق انڈیل دیا، افریق نیو لفظ ہے یہ سیکھ لیں، افریق کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، تو انڈیل دیا لینا ہم پر صبر و توفانا اور فوت کر رہے ہیں ہمیں مسلمان اس حالت میں کہ مسلمان ہوں۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا جادوگروں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ تم فرعون تم ہم سے نہیں لڑتے، تم ہمیں ہمارے ایمان لانے پہ لڑ رہے ہو، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اگر یہ ہم فرعون ہمیں مارے بھی تو یا خدا تم اپنی ایمان کی حالت میں مسلمان کی حالت میں ہمیں موت دینا، یہ نہ کہ ہم اس کے ڈر سے غلطی کر بیٹھے۔ تو جب یہ ہوا تو پھر کیا ہوا اس کے بارے میں اور بھی ہے کہ مطلب اس کے بارے میں ایک مین چیز جو میں بتانا چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ جب جادوگر ایمان لے کر آئے تھے تو اس وقت پھر 6000 لوگ جادوگروں کو دیکھ کے ایمان لے آئے تھے کہ مطلب ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ حق ہے۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، وقالا اور کہا ملأ سرداروں نے من قوم سے فرعون کی اتذرو کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو وہ قوم اس کی قوم کے لیے سلسلہ کو فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں، ویذرک اور چھوڑ دیں تجھے والہاتکم تمہارے اور تیرے الہوں کو، قال اس نے کہا سنقتل ضرور ہم خوب قتل کریں گے ابناؤں ان کے بیٹوں کو وتستحیی اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو وإنا اور بے شک فوقہم اوپر ہے قاہرون زبردست ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 27 اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ہوا کہ فرعون نے کیا کیا کہ فرعون کی قوم اب اس کو للکانے لگی، کہنے لگی کہ کیا تم چھوڑ دو گے، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دو گے اور ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو گے جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو مطلب دین پر لانے کی کوشش کی اور لوگ کچھ دین پہ بھی چلے گئے اور اتنا بڑا فساد ہوا، تو کیا تو آپ اس کو چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ان کے ایسا کروں گا کہ ان کے خاندان پہ کوئی مسلمان کوئی کسی انسان کوئی میں ان کے خاندانوں میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا اور ساری بیٹیوں کو چھوڑ دوں گا اور بیٹوں کو ختم کر دوں گا۔ ایک نسل کو ختم کرنا ایک بہت ہی ہیبت ناک بات ہے کہ اس پوری قوم کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے خاص رسول ہے، رسولوں کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی حالت میں بھی صبر کا کام کرتے ہیں اور استقامت سے کام لیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔
تو کالا کا جب وہ لوگ پریشان ہو گئے تو پھر کیا ہوا، کالا کہا موسیٰ نے لقوم اپنی قوم سے استعینوا تو مدد مانگو تم باللہ اللہ سے، وصبر اور صبر کرو، انا بے شک الارض زمین للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یورثھا تو وہ وارث بناتا ہے اس کا، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، تب یہی میں نے بتایا تھا کہ ایک نبی کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو صبر کا تلقین دیتا ہے، اپنے آپ کو قوم کو استقامت کا تلقین کرتا ہے، نہ کہ اسی وقت جب کوئی دنیاوی ہوتا ہے نا بادشاہ، وہ کہتا ہے فساد کرو، لڑو جھگڑو، ختم کرو اس چیز کو، نہیں، انہوں نے کہا صبر سے کام لو، اللہ سے مدد مانگو، اپنی طرف سے پورا ہم نے دفاع کیا ہے، اب اس کے ہم پورا دفاع کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے اپنی مدد مانگو اور صبر مانگو اللہ سے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے اور اسی نے اپنے بندوں کو اس دنیا کا وارث بنایا ہے، تو اور انجام متقی لوگوں کے لیے، تو متقی لوگ اگر تم عاجز رہو گے، متقی رہو گے، تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے، کسی سے صبر مانگو گے، تو انجام تمہارے حق میں ہوگا، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو استقامت اور صبر کا حکم دیا، اور پھر کیا کہا ان کے لوگوں نے، قالوا اس نے کہا اذینا اذیت دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، ان کے تاتینا تو آئے ہمارے پاس، ومن بعد اس کے، ما جو جئتنا تم آ گئے ہمارے پاس، کالا تو اس نے کہا جواب دیا، ایسا قریب ہے ربکم جب تمہارا ان کے، یہلی کو ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم اور جانشین بنا دے، فی الارض زمین میں، فینظر پھر وہ دیکھے، کیفا کس طرح، تعلمون تم عمل کرتے ہو۔ یہاں یہ جو آیت نمبر 129 ہے، اس میں کون کہہ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے، اس میں فرعون کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کہتے تھے کہ مطلب ہم لوگ پہلے ہی مزدور تھے، مشکلات میں پھنسے تھے، ہم مشکل کی زندگی گزار رہے تھے، اور آپ آ گئے تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارا سہارا بنے گے، لیکن آپ کے آنے کے بعد تو ہم تو اور مشکل میں پھنس گئے، ہمارے حالات میں تو کوئی تبدیلی نہیں، ہماری تو اب نسلیں ختم ہونے لگی، ہمارے لیے تو اور اذیت بن گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آزمائش کا وقت دیا تو ہماری آسانی بھی آئے گی، کیونکہ ایک قوم کے اوپر عروج و زوال چلتا تھا، اگر ہمیشہ عروج میں نہیں رہتا اور ہمیشہ زوال میں نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی زوال ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عروج دے گا، اور جب عروج دے گا تب بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا۔ دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں ایسا عروج ملا جو آج تک دنیا میں کسی قوم کو عروج نہیں ملا، ایسا عروج کسی قوم کو دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو اس عروج کو کیا نام ہے، اس مطلب یہ دنیا میں جو عروج تھا، یہ جو اتنا مطلب ان کو اتنا زیادہ دنیا میں مہارت تھی اور اتنا ان کو مطلب بڑی حکومت تھی ان کی، لیکن پھر بھی دیکھیں ان کی بنی اسرائیل کے لوگوں نے تب بھی انکار کرنے والوں میں بنے اور پھر برائیوں میں پڑ گئے، اور پھر وہی حرکتیں، اور پھر کہ اللہ تعالیٰ نے تب ان کو ایسی جو قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کم، اس لیے کہتے ہیں آپ کو ہر وقت ہر سچویشن میں آپ کو اپنے آپ کو ریڈی رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ اس حساب سے ریڈی رہیں، آپ اپنے حساب سے آپ غریب ہیں تو آپ یہ کر لیں کہ اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کی لال لیں، تو آپ صبر سے کام لیں، آپ کا وہ وقت صبر کا ہے، آپ کا وہ وقت شکوہ کا نہیں ہے، آپ کا وہ وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے کا ہے، آپ کا وہ وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ہے، وہ صبر کا وقت چل رہا ہے۔ اور اگر آپ امیر ہیں تو آپ کے لیے یہ شکر کا وقت ہے، یہ آپ کے لیے بڑا شکر کا وقت ہے، اور آپ کو اس وقت اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، اور اتنی ہیپینس کے اندر اوور نہیں ہو جانا، کیونکہ میرے نزدیک تو مجھے تو لگتا ہے زیادہ تر یہ تک کہ جو علم وہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ نہ ہونا اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنا اس کا ہونا آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ یا خدا ہمیں اتنا دے کہ ہم میں کبھی تکبر اور برائی نہ آئے، اور ہمیں اپنا عاجز بنا کے رکھ، اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل رکھ، اور اپنی رضا میں شامل رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت بنائی رکھے، اپنا کرم کر رکھے، آمین، جزاک اللہ۔